गुज़िश्ता वीडियो में हमने मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की रिवायत 38-200 के ऊपर गुफ्तगू की और उसके रावियों पर हमने तफसीलन उनके अहवाल आपके सामने पेश किए और ये कि ये रिवायत अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ किस दर्जे की है। आज हम उससे आगे गुफ्तगू करेंगे। हमारा जो मौजू है वो वाक़या इहराक़ुद्दार यानी दरवाज़ा जलाने का वाक़या। ये शिया सुन्नी दोनों में इख्तिलाफी मसला है और इस मसले की वजह से दोनों मसालिक में गलतफहमियाँ पाई जाती हैं और आपस में दूरियाँ हैं। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने मसलक की मुहकम और मुस्तनद किताबों से इस मसले पर रोशनी डालें कि आया हमारे जो शिया भाई हैं उन्हें कोई गलतफहमी लाहिक हुई है, वो अहले सुन्नत से बुग़्ज़ और इनात के अंदर ये अक़ीदा रखते हैं या इसकी कोई तफसील हमारी किताबों में मौजूद है। आपको मैं हकीकत के साथ एक बात बताना चाहता हूँ। वो बात ये है कि एक मुहक्किक वो जब किसी चीज़ पर तहकीक करता है, रिसर्च करता है, तो वो अपने मसलक और फ़िरके को साइड पे रख देता है। वो कहता है मैं अपने दिमाग को खाली ज़हन होकर हर तरह के तासुबात से परे हटकर मैं इस मसले को जानना चाहता हूँ और यकीन जानिए कि यही मेरा तरीक़ा है। मैं भी इस मसले के बारे में परेशान था और जानना चाह रहा था कि वाक़या क्या है। थोड़ी सी बात मज़ीद आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताऊँ कि कुछ लोग इस बात से डरते हैं कि वो किताबों को पढ़ें। वो इस बात का खौफ रखते हैं कि अगर उन्हें पता चल गया कि ये वाक़या या कोई भी वाक़या उनके अक़ीदे के बरखिलाफ़ है तो इस तरह तो वो बरसों से जो चीज़ मान रहे थे वो बहुत टूट जाएगा, पाश पाश हो जाएगा, तो इसलिए उनका अक़ीदा ख़राब हो जाएगा। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें अक़ल अता की है और हम सही गलत का फ़ैसला कर सकते हैं, इसलिए हमें डरना नहीं चाहिए। और ये मैं ख़ुद अपनी ज़िंदगी का आपको बताऊँ कि और बहुत सारे हमारे अहले सुन्नत का भी यही मसला है कि वो फ़ौरन से जो आपको कह देते हैं ना ये गलत है, मौजू है, मन गढ़ंत है, ये हुआ ही नहीं है। मैं वीडियो आपको बताऊंगा। हमारे यहाँ जो अहले सुन्नत इस बात को कहते हैं कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये सब झूठ है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। ये क्यों ऐसा कहते हैं? मैं भी यही समझता था कि ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, हालांकि मैंने इस पर कोई तहकीक नहीं की होती, मैंने इस पर कोई किताब नहीं पढ़ी थी, लेकिन मैं यही बात करता था कि ये वाक़या नहीं हुआ है या इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, सिर्फ इस वजह से कि अगर हम किताब पढ़ेंगे और ऐसा निकल आया कि ये वाक़या हुआ है तो हम फिर क्या कहेंगे। अब ये जो मुकम्मल वाक़या बयान किया जाता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने हज़रत सईदा ज़हरा अल बतूल अलैहिस्सलाम उनको ये धमकाया कि अगर ये लोग यानी हज़रत अली, इमाम अली अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ये दोबारा से आपके घर में जमा हुए तो मैं अय्युहर्रक़ अलैहिमुल बैत या बाज़ रिवायात में लअहरिक़न्ना अलैहिमुल बैत कि इनके ऊपर घर को जला दिया जाएगा, यानी घर को जला दिया जाएगा। ये जो वाक़या है ये तमाम तफसीलात के साथ जिसे बयान किया जाता है, हमारे शिया भाई जो बयान करते हैं, क्या वो हमारी किताबों में है या नहीं है? अभी तक जो मेरी जो तहकीक है हमारी किताबों में, अहले सुन्नत वल जमात की किताबों में, ये इस तफसील के साथ नहीं है कि वो लात मारी तो उससे वो बच्चा साक़ित हो गया जिनका नाम जो मोहसिन थे और इसी तरह वो जिसकी वजह से शहादत भी वाक़ हुई और घर को जला दिया गया। ये जो आगे के जो वाक़यात थे, लेकिन यहां तक की जो बात है कि जो घर के जलाने की धमकी दी गई या कहा गया, ये मैंने आपके सामने मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा से रिवायत पेश कर दी। अब अगर कोई शख्स यहां तक के वाक़े को झुठलाता है तो मैंने आपसे कहा था कि उसे इन किताबों से हाथ उठाना चाहिए। बाकी आगे की जो तफसील है वो तारीख की तीसरे दर्जे की किताबों में या दीगर किताबों के अंदर मौजूद है, तारीखी किताबों के अंदर मौजूद है, लेकिन जो रिवायात की किताबें जैसे ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, ये इमाम बुखारी के उस्ताद है, इमाम मुस्लिम के उस्ताद हैं अबू बकर इब्न अबी शैबा अहले सुन्नत वल जमात के, इसमें जो रिवायत मौजूद है यानी ये रिवायात की हदीस की किताबें हैं तो ये ऑथेंटिक है। और फिर मैं आपको मजे की बात ये बताऊं कि अहले सुन्नत वल जमात में वो लोग भी जो इस वाक़े का इनकार करते हैं, मुहक्किकीन उलमा की बात करूं, ये नहीं हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो नए नए किस्म के मुहक्किकीन पैदा हुए हैं उनकी बात नहीं, जो अरब के अंदर मौजूद हैं जिन्होंने इस पर काम किया है, उन्होंने भी इस वाक़े की तफसीलात का तो इनकार किया है लेकिन इस रिवायत को झुटलाया नहीं है। हत्ता कि शाह वलीउल्लाह ने इज़ारतुल ख़िफ़ा के अंदर भी इसको जिक्र किया है बिशर्त शेखैन, और ये रिवायत बिशर्त शेखैन है, यानी जितने भी रावी इस रिवायत के हैं वो मुस्लिम और बुखारी के रावी। लेकिन इतना जो वाक़या हुआ है इसे भी झुटलाया जाता है। और मैंने जब इसको सर्च किया यूट्यूब के ऊपर कि अरब में तो बहुत सारे उलमा हैं कि जो इस हदीस को ही सिरे से झुटलाते हैं। अच्छा, हदीस पढ़ते नहीं है आवाम के सामने, किताबों में हमारे अकाबिरीन ने किसी ने भी इस हदीस को नहीं झुटलाया, ये हदीस है ही नहीं। सब ने लिखा है कि ये इस्नाद इसकी सही है, रावी इसके सिका है, लेकिन अभी जो यूट्यूब के ऊपर है माशाल्लाह वो अवाम को ये वाक़या बताते ही नहीं है। और फिर अगर कोई इनसे पूछ लेता है तो कहता है कि नहीं ये तो हुआ नहीं, ये झूठ है, मन गढ़ंत है, फैब्रिकेटेड है। अरब के जो उलमा उनसे तो मैं वाकिफ था, जैसे उस्मान अल खमीस हैं या वलीद इस्माइल, ये यूट्यूबर किस्म के मौलवी हैं, मोहम्मद अली सल्लाबी जो है, लेकिन इसी तरह हसन अल हुसैनी
جنہوں نے سیرت الموسوعۃ الحسن والحسین لکھی ہے اور ایک بڑا نام ہے. یہ جو لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بالکل من گڑت بات ہے اپنی گفتگو کے اندر، انٹرویوز کے اندر. لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں جب میں نے یوٹیوب پر دیکھا تو ایسے لوگ موجود ہیں. میں کچھ ویڈیوز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو مجھے مل سکی ہیں تاکہ یہ بات آگے ہم اس کو سمجھ سکیں کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ اس حدیث کے بارے میں ہی یا اس اتنا واقعہ جو ہوا ہے جو میں نے بیان کیا ہے. کہاں تک کا واقعہ کہ حضرت عمر تشریف لائے اور کہا کہ سیدہ کو اگر یہ دوبارہ آپ کے گھر آئے تو میں ان پر گھر کو جلا دوں گا. اور پھر سیدہ نے ان لوگوں کو منع کر دیا اور ان سے پوچھا کیا واقعی آپ اس طرح کریں گے؟ تو یہ جو واقعہ ہے مصنف ابن ابی شیبہ کا، اسے ہی جو لوگ جھٹلاتے ہیں. اب سنیے گا، ان کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں نا کہ آخر یہ ایسا کیوں کرتے ہیں. حضرت عمر جو گئے تھے فاطمہ کے دروازے پہ اور انہوں نے پھر جا کر آگ لے کے گئے تھے، اس کا بھی وہ یہ روایتیں کمزور ہیں، ہم نہیں مانتے ان روایتوں کو. مصنف ابن ابی شیبہ والی غلط روایتیں ہیں. اگر یہ روایتوں کو آپ صحیح مانیں گے تو سیدنا عمر کے بارے میں اگر یہ روایتیں سنی خود ہی پیش کریں گے تو پھر وہ کیا منہ دکھائیں گے؟ دیکھیں ایک چھوٹی سی بات کے اوپر اب یہ جو بات یہ کر رہے ہیں نا، اول تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے. یعنی آپ کون ہوتے ہیں اس طرح کی بات کرنے والے؟ یعنی آپ کوئی محدث ہیں، آپ اپنی طرف سے بات کر دیں گے کہ صحیح نہیں ہے. اس سوال کا جواب کہ کیا واقعا یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، روایت کو جھٹلانے کا طریقہ کہ یہ ہوا ہی نہیں ہے، آپ کیا منہ دکھائیں گے، کیا کہیں گے؟ بھائی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اس وجہ سے مسلمانوں کے درمیان میں اختلاف ہے. آپ کہتے ہیں نہیں یہ واقع نہیں ہوا. اگر اس طرح کی بات ہے اور یہ کوئی کمزور راوی نہیں ہے، بخاری مسلم کے راوی ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ روایت غلط ہے جبکہ سب محدثین نے اس کو صحیح کہا ہے، میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، تو آپ کی بخاری مسلم گئی. آپ کا تو سارا جو آپ نے کھڑا کیا ہوا ہے اپنا عقیدہ اور مذہب، وہ تو سارا بالکل ماشاءاللہ اس پر فاتحہ پڑھ لیں، وہ ختم ہے آپ کا. اب آگے بھی کچھ گفتگو انہوں نے کی ہے، میں زیادہ تفصیل کی وجہ سے اس چیز کو چھوڑ رہا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ بالکل غلط ہے، اس کو ہم مان نہیں سکتے. کیوں نہیں مان سکتے؟ یعنی یہ جو کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، ان کا دماغ چل گیا تھا کہ جنہوں نے یہ بات لکھ دی تھی وہ آپ سے کم درجے کے سنی تھے، وہ بھی سنی تھے جن کو پڑھ کر آپ اپنی سنیت محفوظ رکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ کتاب ہے ہمارے سامنے ہونی چاہیے اور اس پر ہم چلنا چاہیے. تو پھر آپ بغیر کسی دلیل کے آپ اس کو رد نہیں کر سکتے. ماشاءاللہ محقق صاحب بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ جناب میں اس کو نہیں مانتا ہوں؟ ہاں آپ کوئی عقلی طور پر دلیل پیش کریں کہ ہاں یہ چیز جو ہے، یہ روایت اس کی سند میں کمزوری ہے یا یہ روایت عقلاً واقع نہیں ہو سکتی، پھر دلیل مانی جا سکتی ہے. لیکن اس طور پر کہنا کہ نہیں آپ منہ کیا دکھاؤ کہ اگر سنی ان روایتوں کو ذکر کریں گے، تو آپ نے جو امام علی علیہ السلام کے بارے میں بخاری مسلم میں جو کچھ ذکر کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، ان کو تو آپ ماشاءاللہ مان رہے ہوتے. اس وقت تو آپ کی سنیت خطرے میں نہیں پڑتی ہے، آپ کا اسلام خطرے میں نہیں پڑتا ہے. لیکن جب یہاں پر بات آتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں بھائی ہم نے بچانا ہے. تو یہ دراصل جب آپ تحقیق کرتے ہیں نا تو آپ کو تمام تعصبات کے پردے اٹھانے چاہیے. اگر آپ ان تعصبات کے پردوں کو نہیں اٹھائیں گے اور آپ اپنے آپ کو ریسرچر کہیں گے تو یہ ریسرچر نہیں ہے. آپ ایک فرقے کے ساتھ وابستہ ہیں، آپ کے اندر فرقے کی محبت ہے. اللہ کے لیے گواہی قرآن مجید میں ہمیں بار بار یہ حکم دیا گیا ہے، کونوا قوامین بالقسط، قسط کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، انصاف کے ساتھ. اب فرقے کی بات آتی ہے ہمارے ہاں تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ جناب بس یہی ہوا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ گفتگو تمام ہو گئی، یہ روایت ہی جھوٹی ہے، من گڑت ہے. بہرحال مصنف ابن ابی شیبہ کی جو روایت ہے آج جو ہم گفتگو کریں گے وہ اس سے آگے ہے، اور وہ گفتگو یہ ہے کہ کن کن علماء نے اسے صحیح کہا ہے اور محدثین نے اس کی صحت کو بیان کیا ہے. اور پھر یہ بات کہ اس میں تحریف کرنے کی، قطع و برد کرنے کی، کاٹ کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی. کیا وجہ ہے مجھے نہیں معلوم کہ لوگ کیوں اس روایت میں تحریف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو کاٹ کر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وجہ آپ خود ڈھونڈیے گا. میرا کام صرف یہ ہے کہ آپ کے سامنے پیش کرنا اور یہاں تک بات کو لے کر آنا جس طرح پچھلی ویڈیو میں ہم نے گفتگو کی کہ یہ روایت صحیح ہے. اب اس کے بعد آپ نے جو ماننا ہے وہ آپ کی مرضی ہے. آپ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں وہ میرا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ حق کو حق بیان کریں، جھوٹ نہ بولیں. قوم کے ساتھ، ملت کے ساتھ ان واقعات کو چھپا کر آپ سمجھتے ہیں کہ شاید سنیت بچ جائے گی. آپ کا تو دین جا رہا ہے، لوگوں کا تو اسلام جا رہا ہے، آپ اپنی سنیت کو بچانا چاہتے ہیں. یعنی ایک شخص اگر یہ کہتا ہے جب اسے پتا چلے گا وہ کتاب پڑھے گا تو وہ کیا وہ سنی رہے گا؟ وہ تو کہے گا سنی چھوڑے. آپ جیسے لوگ کرتوت دیکھ کر کیا اس کا مذہب کے اوپر بھروسہ رہے گا؟ ہمیں حق بیان کریں نا، حق بیان کرنا چاہیے. اور یقین جانے لوگ ان چیزوں کو دیکھیں گے، آپ لوگوں کے کردار کو، کرتوت کو، وہ شیعہ ہوں گے. پھر آپ روتے ہیں لوگ شیعہ کیوں ہو رہے ہیں، کیوں جناب؟ اسی وجہ سے نا، آپ کا ڈبل سٹینڈرڈ دیکھ کے اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں جناب یہ کیسے صحیح ہو سکتا. سب سے پہلے یہ روایت میں آپ کے سامنے دوبارہ سے پیش کرتا ہوں. مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت جلد نمبر 21 اور مطبوعہ ہے دار کنوز اشبیلیہ، صفحہ 144 ہے. یہ روایت
تفصیلاً گفتگو ہو گئی، یہ دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں روایت کا نمبر ہے 38827، اور کل جو میں نے آپ کو جس چھاپ سے پیش کی تھی یعنی جو پاکستانی چھاپا تھا اس میں 38200 تھا۔ بہرحال روایت یہ ہے صفحہ 144 کے اوپر، احب الینا بعد ابیکی منکی وَأَيْمُ اللَّهِ مَا ذَاكَ بِمَانِعِيَّ إِنِ اجْتَمَعَ هَؤُلَاءِ النَّفَرُ عِنْدَكِ أَنْ آمَرْتُهُمْ أَنْ يُحَرَّقَ عَلَيْهِمُ الْبَيْتَ قال فلما خرج عمر جاؤوها فقال تعلمون ان عمر قد جاءني وقد حلف بالله لئن عدتم ليحرقن عليكم البيت۔ اس روایت کو آپ دیکھیں نیچے حاشیہ نمبر 9، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اس نمبر پہ آپ نیچے دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، صحیح، یہ روایت صحیح ہے۔ اخرجہ احمد فی فضائل الصحابہ، فضائل صحابہ میں احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا 532 نمبر پر، ابن عبد البر نے الاستذکار کے اندر، ابن ابی عاصم نے الاحاد کے اندر اس کو روایت کیا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ محقق اس کتاب کے مصنف ابن ابی شیبہ، یہاں پر لکھا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے۔ کوئی ایک شخص بھی آپ کو نہیں ملے گا جو کہے گا کہ یہ روایت خراب ہے، یہ روایت ضعیف ہے، موضوع ہے، یا اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ دوسری کتاب فی التذکیر والذکر، مصنف ہیں الامام الحافظ ابی بکر احمد بن عامر بن ابی عاصم الشیبانی، متوفی 287 ہجری، صفحہ نمبر 91۔ کیا کہتے ہیں جناب؟ یہ کہتے ہیں حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ اخبرنا محمد بن بشر، وہی سند ہے، بلغ عمر بن الخطاب ان ناسا يجتمعون في بيت فاطمه فاتاها فقال يا بنت رسول الله ما كان احد من الناس احب الينا من ابيك، وہی روایت، اس میں صرف الفاظ ہیں لاحرقن عليهم البيت، میں ضرور بھی ضرور جلا دوں گا، میں کر دوں گا اس طرح، تو لاحرقن وہاں پہ تو یہ الفاظ ہیں اور کوئی فرق نہیں۔ اب اس میں آپ یہاں حاشیے میں دیکھیں، حاشیہ نمبر 6 ہے، کہہ رہے ہیں اسنادہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے، اخرجہ ابن ابی شیبہ فی المصنف بہذا الاسناد، ابن ابی شیبہ نے مصنف کے اندر اس کو اسی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ تیسری کتاب ہے تاریخ مدینۃ السلام، اس کو تاریخ بغداد بھی کہتے ہیں، خطیب البغدادی رحمہ اللہ کی، جلد نمبر 6 صفحہ 75 پہ۔ اخبرنا احمد بن محمد بن احمد العتیقی قال اخبرنا ابو الفرج احمد بن محمد بن بشار الصیرفی، اور یہ روایت یہاں موجود ہے، قال حدثنا عبید اللہ بن عمر عن زید بن اسلم عن ابیہ قال قال عمر بن الخطاب لفاطمہ یا بنت رسول اللہ ما كان احد من الناس احب الینا من ابیک وما احد بعد ابیک احب الینا منک۔ اب یہ روایت خطیب بغدادی نے تو ذکر کی ہے، یہاں پر خطیب بغدادی نے یہاں پر وہ پوری روایت کھا لیا ہے جو مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے، اور یہاں صرف یہ ٹکڑا ذکر کیا کہ محمد بن بشر کہتے ہیں، انہیں بیان کیا عبید اللہ بن عمر نے، انہیں بیان کیا زید بن اسلم نے، انہیں ان کے والد اسلم نے، کہ حضرت عمر نے سیدہ زہرا سے کہا کہ خدا کی قسم اے اللہ کے رسول کی بیٹی، لوگوں میں آپ کے والد ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور آپ ہمیں آپ کے والد کے بعد سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ یہ الفاظ کا ہے۔ اب باقی کیا ہے؟ باقی کہاں ہے روایت؟ کس وقت یہ بات کہی گئی؟ دائیں بائیں آگے پیچھے جتنے الفاظ ہیں وہ سب خطیب بغدادی نے غائب کر دیے۔ یہ ہے وہ طریقہ، اس روایت کے اندر تحریف کرنے کی کوشش۔ اب یہ کیوں کی جا رہی ہے میرے علم میں نہیں ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے۔ اب حاشیے میں دیکھیں، حاشیے میں کیا کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیں 3 نمبر پہ، اثر صحیح، یہ صحیح روایت ہے، صحیح اثر ہے، یعنی صحابہ کے حالات کو اثر کہتے ہیں، اور جو روایت یہ حدیث ہے، روایت بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، اثر صحیح، یہ صحیح اثر ہے، صحیح روایت ہے، اخرجہ ابن ابی شیبہ، اسے نقل کیا ابن ابی شیبہ نے، وفیہ قصۃ، اور اس میں ایک قصہ ہے۔ بھائی وہ قصہ کہاں ہے؟ وہ قصہ وفیہ قصۃ، دیکھیں تحریف کریں گے لیکن جھٹلانے کی ہمت کسی میں نہیں ہے کہ یہ نہیں ہوا، یعنی جتنے بھی مصنفین محدثین ہیں وہ سب اس واقعے کو تسلیم کرتے ہیں، کوئی بھی اس کو جھٹلا نہیں رہا۔ آج کے محققین وہ ممبر پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، من گڑت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سب کہیے اللہ اکبر، ماشاءاللہ، ان کے علم کو داد دیجیے۔ تحقیق کا غلبہ زیادہ ہے عقلوں کے اوپر یا تعصب کا پردہ ہے؟ سوچئے۔ چوتھی کتاب ہے فضائل الصحابہ، احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی، جلد 1 صفحہ 364، حدیث نمبر 532، حدیث نمبر 532، یہ پوری سند ہے، اور اس میں یہ کیا کہتے ہیں، زید بن اسلم سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، قال لما بوئی علی ابی بکر بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان علی والزبیر بن العوام یدخلان علی فاطمہ، جب حضرت ابو بکر کی بیعت کی گئی رضی اللہ عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، تو حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما وہ سیدہ زہرا کے پاس آتے تھے، فیشاورانہا، اور مشورہ کرتے تھے سیدہ زہرا سے، فبلغ عمر، تو حضرت عمر کو یہ بات پہنچی، فدخل علی فاطمہ، وہ سیدہ زہرا کے پاس آئے، فقال یا بنت رسول اللہ ما احد من الخلق احب الینا من ابیک وما احد من الخلق بعد ابیک احب الینا منک، وکلمہا، وہ ساری گفتگو کی کہ آپ کے والد ہمیں دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور آپ پھر آپ کے والد کے بعد، وکلمہا، اور گفتگو کی سیدہ زہرا سے۔ یہ الفاظ انہوں نے
احمد بن حنبل نے یہاں پر یہ الفاظ ڈال دیے وکلمہا، اور سیدہ زہرا سے بات کی، فدخل علی والزبیر علی فاطمہ فقالت انصرفا راشدین فما رجعا الیہا حتی بایا. تو فدخل علی والزبیر، جب یہ بات کی، گفتگو ہوئی، پھر حضرت علی اور زبیر وہ سیدہ زہرا کے پاس آئے تو سیدہ زہرا نے کہا کہ آپ یہاں سے بالکل صحیح سالم واپس چلے جائیں، اور وہ پھر واپس نہیں تشریف لائے یہاں تک کہ انہوں نے بیعت کر لی. یہ روایت ہے 532 نمبر کی. اس کی آپ دیکھیں یہاں پہ محقق کیا کہہ رہے ہیں. محقق کہہ رہے رجال الاسناد ثقات، اس کی سند کے راوی وہ ثقہ ہیں. اور یہ محقق کون ہے؟ وصی اللہ ابن محمد عباس. رجال الاسناد ثقات، ثقہ راوی ہیں، ثقہ راوی ہیں اس کے فضائل الصحابہ کے وہ روایت کے تحت کہہ رہے ہیں. اگلی کتاب ہے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، ابن عبد البر الاندلسی رحمہ اللہ کی، جلد 1 صفحہ 584. عبداللہ ابن عمر کے حالات زندگی کے اندر ہے، آپ کے پاس بھی ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ اس واقعے کو اڑا دیا گیا ہے. جو پاکستان میں چھپی ہیں کتابیں، اس واقعے کو اڑا دیا گیا ہے. اب میں آپ کو اس کی گواہی پیش کرتا ہوں. اس میں یہ ہے حدثنا محمد بن احمد حدثنا محمد بن ایوب حدثنا احمد بن عمر والبزار حدثنا احمد بن یحیی حدثنا محمد بن نصیر. سند ہے عن ابی ان علی والزبیر كان حين بويع لأبي بكر يدخلان إلى فاطمة فيشاورانها ويتراجعان في أمرهم فبلغ ذلك عمر. یہ بات حضرت عمر کو پہنچی، فدخل عليها عمر فقال يا بنت رسول الله ما كان من الخلق أحد أحب إلينا من أبيك وما أحب إلينا بعده منك ولقد بلغني أن هؤلاء النفر يدخلون عليك ولئن بلغني لأفعلن ولا أفعلن. حضرت عمر نے کہا کہ یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور مجھے یہ بات پہنچی ہے، اور اگر مجھے یہ بات ملی کہ یہ پھر آئے ہیں لأفعلن تو میں کروں گا، ضرور بے ضرور کروں گا. اب کیا کروں گا یہ یہاں پہ موجود نہیں ہے. ثم خرج وجاؤها، پھر وہ گئے، نکل گئے حضرت عمر، وجاؤها، اور وہ حضرت علی اور زبیر اور یہ لوگ آئے جنہوں نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی تھی. فقالت لهم ان عمر قد جاءني وحلف لئن عدتم ليفعلن، اگر تم دوبارہ سے آئے تو پھر وہ یہ ضرور کام کریں گے. وأيم الله ليفين بها، اور خدا کی قسم وہ اپنی بات کو پورا کریں گے، وہ اپنی بات کو پورا کرنے والے ہیں. اب یہ جو بات ہے نا، یہ واقعہ پاکستان میں جو الاستیعاب کا مصنف ہے، مصنف نہیں سوری، یہ ترجمہ کرنے والے صاحب ڈاکٹر مولانا محمد اویس سرور، میں ان کی خیانت آپ کو بتاتا ہوں، خدا کی قسم تف کریں گے آپ ان لوگوں کے اوپر. یہ علماء ہیں، یہ علم پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے. یعنی علماء کا کام تو یہ تھا کہ وہ دین کو صحیح طور پر پہنچاتے. یہ کہتے ہیں جناب ہم نے ہر دور میں قربانیاں دی اور دین کو صحیح طور پر ہم نے آگے پہنچایا. تم نے صحیح پہنچایا؟ جھوٹ ہو. یہ کیا کر رہے ہو اس کتاب کے اندر؟ اب میں آپ کو یہ جو اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جس جگہ کا چھاپا ہے، بہت سے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، بالکل کتابوں سے یکسر غائب کر رہے ہیں. میں نے پہلے داؤد راز سلفی عالم کی آپ کو خیانت بتائی تھی کہ انہوں نے ترجمے میں کتنی غلط کام کیے ہیں. اسلام 360 کے اوپر ان کا ترجمہ ہی ہے. اب یہ دیکھیے گا ان کا یہ پورا واقعہ انہوں نے اڑا دیا، پورا واقعہ غائب کیا. جلد اول مکتبہ رحمانیہ، اقرا سینٹر، غزنی اسٹریٹ، اردو بازار، لاہور. اس کا صفحہ نمبر ہے 699. 699 میں یہ واقعی موجود نہیں ہے، یہ واقعی غائب ہے یہاں سے، یہ واقعی موجود نہیں ہے. اب آپ کہیں گے کہ جناب میں نے تو یہ کہاں سے پڑھ دیا، واقعی نہیں ہے. تو بھائی یہ تو ہمارے ساتھ پاکستانی یہ کام کر رہے ہیں، یہ ہے دین پہنچانے والے، صحابہ کے احوال پہنچانے والے. علم کو اگر اس واقعے میں کوئی بات نہ ہوتی تو یہ لکھتے، یہ اس کو چھپاتے. یہ کیوں چھپا رہے ہیں؟ اسی لیے چھپا رہے ہیں کہ انہیں پتہ ہے ان کے دلوں میں چور ہے، اور ان کی انہی حرکتوں کی وجہ سے لوگ مذہب بیزار بھی ہوتے ہیں اور پھر سنیت بھی چھوڑتے ہیں، انہی حرکتوں کی وجہ سے. تو یہ الاستیعاب کا میں نے آپ کو بتا دیا. الاستیعاب کے اندر بھی یہ بات اس طرح نہیں، حالانکہ ابن عبد البر الاندلسی رحمہ اللہ بہت یعنی وہ ہر چیز لکھ دیتے ہیں، لیکن ممکن ہے کہ انہیں اس طرح یہ روایت ملی ہو. بہرحال اگلی کتاب ہے اسم المطالب فی سیرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. اس کے مصنف ہیں علی محمد صلابی دکتور، یہ لکھنے والے ہیں. صفحہ نمبر 202 انہوں نے یہاں پر لکھا ہے، اور یہ وہ شخص ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو اس کے مصنف ہیں صلابی صاحب، یہ جو عمر سیریز ہے اردو کے اندر بھی ڈب ہوئی ہے، عربی میں ہے، اور الجزیرہ والی قطر کی مملکت نے اس کو نشر کیا ہے. وہ یعنی اس کی جو لیگل ٹیم ہے اس کی یا جو کانٹینٹ بنانے والے ہیں وہ یہ صلابی صاحب کی کتاب کے اوپر ہے، اس کتاب کے اوپر جو انہوں نے حضرت عمر کے بارے میں لکھی ہے. اور یہ تو خیر امام علی علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے لکھی ہے، لیکن انہوں نے حضرت عمر کے بارے میں بھی لکھی، اس سے وہ کانٹینٹ لیا گیا ہے. اب یہ دیکھیں اس کے صفحہ نمبر 202 پر یہ کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں سادسا یا بنت رسول اللہ ما احد من الخلق احب الینا من ابیکی وما احد من الخلق بعد ابیکی احب الینا منکی. حضرت یہ قول انہوں نے لکھا ہے، عنوان دیا ہے کہ یہ روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
سیدہ زہرا سے کہا کہ آپ کے والد ہمیں مخلوقات میں ہر ایک سے بڑھ کر ہیں، اور پھر آپ کے والد محترم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مخلوقات میں ہر ایک سے آپ ہمارے لیے بڑھ کر ہیں۔ تو اگر یہ جملہ تو ان کے نزدیک صحیح ہے، تو پھر کہا گیا ان کے ہاں وہ ترتیب خلافت، ترتیب افضلیت، یعنی اگر ہم مان بھی لیتے ہیں تو حضرت عمر کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل وہ سیدہ زہرا ہے، نہ کہ حضرت ابوبکر۔ یہ تو حضرت، اگر ہم اس کو مان لیتے ہیں اور یہ سب مان رہے ہیں، اتنی بات مانتے ہیں، ان کی جان نہیں چھوٹتی ہے، اگر یہاں تک ہم مان لیتے ہیں تو پھر یہ جو کہتے ہیں نہیں اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، اہل سنت والجماعت کا، کہ ترتیب خلافت ہی ترتیب افضلیت ہے۔ ٹوپی اور ڈرامے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، ایک اپنی جانب سے انہوں نے ایک مذہب بنایا، اس کا کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اب یہ الفاظ تو ان کے ہاں مسلمہ ہے نا، یہ الفاظ جنہوں نے کہا حضرت عمر نے، تو یہ عنوان انہوں نے دیا، آگے کہتے ہیں عن اسلم العدوی، اسلم عدوی سے روایت ہے۔ یہ اسلم عدوی کون ہے؟ وہی جنہوں نے مصنف ابی شیبہ کی جو روایت ہے زید بن اسلم، یعنی وہی شخص جو ہے اسلم العدوی جو حضرت عمر کے غلام ہیں۔ قال لما بوئی علی ابی بکر بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كان علی والزبیر بن العوام يدخلان على فاطمة فيشاورانها، وہی بات ہے، سیدنا امام علی اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ امام سیدہ زہرا کے پاس آیا کرتے تھے۔ فبلغ عمر، حضرت عمر کو یہ بات پہنچی، فدخل على فاطمة فقال يا بنت رسول الله ما احد من الخلق احب الينا من ابيك وما احد من الخلق بعد ابيك احب الينا منك وكلمها، یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں وکلمها، اور ان سے گفتگو کی، کلام کیا۔ فدخل علی والزبیر علی فاطمہ فقالت انصرفا راشدین فما رجعا الیہ حتی بایعا وهذا هو الثابت الصحیح۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں اس روایت کے نقل کرنے کے بعد، اس روایت کو انہوں نے اس طرح ذکر کیا اور وہ ساری وہ بات چھوڑ دی جو مصنف ابی شیبہ کے اندر ہے۔ آگے دیکھیں یہ کہہ کیا رہے ہیں، کہتے ہیں وهذا هو الثابت الصحیح، یہ ثابت ہے اور صحیح بات ہے کہ حضرت عمر وہاں پر آئے تھے اور انہوں نے یہ بات کہی تھی، اور پھر سیدہ زہرا نے امام علی اور حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہما سے یہ بات کہی کہ صحیح سالم چلے جاؤ، اور پھر وہ گئے اور انہوں نے بیعت کر لی۔ اس کو یہ کہہ رہے ہیں وہذا هو الثابت الصحیح، یہ صحیح بات ہے، والذی مع صحة سندہ ينسجم مع روح ذلك الجیل وتزکیۃ اللہ لہ، کہہ رہے ہیں اور یہ اپنی سند کی صحت کے ساتھ اس طرح اس دور کے جو لوگ تھے ان صحابہ کرام، ان کے ساتھ یہ بات ملتی ہے، ان کے اخلاق کے ساتھ، وتزکیۃ اللہ لہ، اور اللہ نے جو ان کا تزکیہ کر رکھا تھا۔ وقد زاد الروافض في هذه الروايه واختلقوا افكا وبهتانا وزورا، اور روافض شیعہ نے اس کے اندر، اس روایت کے اندر اضافہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ روافض ہیں، یہ مصنف ابی شیبہ والے روافض ہیں، بخاری مسلم کے راوی روافض ہیں۔ ماننے پر آئے تو یہ موضوع سے موضوع من گڑت روایت مان لیتے، اور نہیں ماننے پر آتے تو یہ بخاری مسلم کو نہیں مانتے، یہ بخاری مسلم کے مقلدین۔ وقالوا بان عمر قال اذا اجتمع عندك هؤلاء النفر فساحرق عليهم هذا البيت، اور انہوں نے کہا روافض نے کہ اگر یہ لوگ آپ کے پاس جمع ہوئے تو میں ان کے اوپر گھر کو جلا دوں گا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ روافض نے اضافہ کیا۔ اب حاشیے میں دیکھیں، ان کا ڈبل سٹینڈرڈ چیک کریں جناب۔ حاشیے میں کہہ رہے ہیں اخرجہ ابن ابی شیبہ، ابن ابی شیبہ نے اس کو نقل کیا، المصنف واسنادہ صحیح، اور اس کی سند صحیح ہے۔ یار یہ کیا کرتے ہو آپ لوگ؟ اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ روافض کا اضافہ ہے، اور نیچے آپ حاشیے میں کہہ رہے ہیں اسنادہ صحیح، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت صحیح ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت اس کو صحیح کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اور یہ حاشیہ بھی انہوں نے خود ہی لکھا ہے، حاشیہ لکھنے والے بھی خود کہہ رہے ہیں کہ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی جو روایت ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ ہمارے آج کے دور کے ایک مولانا ہیں عرب کے، شیخ الحسن الحسینی، ان کی تصویر بھی آپ اسکرین پہ دیکھ لیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، موسوعہ لکھا ہے، اور ان کی اس حوالے سے ویڈیوز بھی ہیں، موسوعۃ الحسن والحسین۔ اس کے صفحہ نمبر 162 پر انہوں نے اسی طرح کی بات لکھی ہے۔ کہتے ہیں محبت الفاروق لعلی والزہرا، حضرت عمر کی محبت امام علی سے اور سیدہ زہرا علیہ السلام سے۔ اما موقف عمر من بلعۃ النبی و ام الحسنین السبتین اجمعین فہو موقف التعظیم والاجلال، حضرت عمر کا جو تعلق تھا الحسنین علیہم السلام کے ساتھ وہ تعظیم اور ان کی عزت کا تھا۔ فمهما قاله لفاطمة الزهراء يا بنت رسول الله ما أحد من الخلق أحب إلينا من أبيك وما أحد من الخلق بعد أبيك أحب إلينا منك، یہ جملہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ زہرا سے کہا۔ اب باقی ساری روایت یہ کھا گئے، ساری روایت یہ کھا گئے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے محققین اس دور کے، یہ ان کی علمی امانت ہے، علم ایسے پہنچا رہے ہیں۔ یہ اگر سوچیے اگر اس زمانے میں ہوتے تو یہ کیا کرتے؟ یہ جو انہوں نے سیکھی ہے نا بنو امیہ کے پینترے، کہ آپ اب یہ جتنا بھی یہ کام کر رہے ہیں
جو کتابیں چھپ رہی ہیں پاکستان میں، یہ اس میں زیادہ تحریفات ہیں، ترجموں کے اندر ہیں، رجال کی کتابوں کے اندر، احادیث کے ترجموں میں یہی کام کر رہے ہیں۔ اگر ان کا بس چلے تو قرآن مجید سے بھی آیات نکال دیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں، یہ ناصبی۔ تو کہہ رہے ہیں، اب یہ نیچے دیکھیں آپ، مصنف ابن ابی شیبہ و اسنادہ صحیح، یہ بھی ساتھ لکھ دیں کہ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے اور اسنادہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے۔ اب وہاں مصنف سے تو نہیں نکال سکتے، لیکن کہہ رہے ہیں اسنادہ، یعنی پکے سے پکا ناصبی بھی وہ اس روایت کی سند سے انکار نہیں کر سکتا، وہ بھی یہ ماننے پر مجبور ہے کہ روایت تو صحیح ہے بھائی، کہ یہ الفاظ کہے گئے۔ جب روایت صحیح ہے تو پھر آپ دوسری جگہ جو بیان کرتے ہو، نہیں اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، کوئی ثبوت ہی اس کا موجود نہیں ہے۔ یقین جانیے واللہ باللہ، مجھ پر خود ایک ایسا دور گزرا ہے کہ میں خود، مجھے معلوم نہیں ہوتی تھی بات، لیکن میں اگر کہتا یہ صحابہ سے متعلق ہے تو چونکہ صرف شیعہ مانتے ہیں نا، اس لیے میں کہتا تھا یہ جھوٹ ہے۔ اور یہ ہمارے ہاں سب اسی طرح کرتے ہیں، یہ جتنے بھی جو سو کارڈ ماشاءاللہ اہل سنت والجماعت، مجھے کوئی عار نہیں ہے یہ بات کہنے میں، ہم یہی کرتے رہے ہیں اس خوف سے کہ نہیں اس سے تو شیعہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کو کیا جواب دینا ہے، اللہ کو۔ مولوی صاحب تو وہ اسناد حسین آگے انہوں نے کہا فہذا هو الثابت الصحیح، یہ ثابت ہے اور صحیح ہے، والذی ينسجم مع روح ذلك الجیل وتزکیۃ اللہ له۔ میرے خیال میں یہی الفاظ انہوں نے سلابی کی کتاب سے انہوں نے نقل کیے ہیں اور وہیں سے یہاں پہ لگا دیے ہیں۔ بہرحال اس کی سند صحیح ہے اور کسی نے بھی اس کی سند سے انکار نہیں کیا ہے اور نہیں کہا، مجھے نہیں معلوم کہ محقق نے یہ بات کہی ہو، کسی محقق نے کہ یہ سند ٹھیک نہیں ہے۔ سند کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ 2 + 2 = 4 والی بات ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی سند کو جو واقع احراق الدار کے اندر ہے اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے، ورنہ آپ کی بخاری بھی گئی، مسلم سے بھی آپ کو ہاتھ دھونا پڑے۔ وہ سند اتنی مضبوط سند ہے، وہ بہت مضبوط راوی ہیں وہ لوگ۔ العقد الفرید الفقی احمد بن محمد بن عبد رب الاندلسی المتوفى 328 ہجری، جلد نمبر 5 صفحہ 13۔ یہاں پر آئیے جناب، یہ کہتے ہیں الذین تخلفوا عن بیعت ابی بکر، ان لوگوں کے نام کہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت سے پیچھے ہٹ گئے، جنہوں نے تخلف کیا، جنہوں نے فوراً بیعت نہیں کی، جنہوں نے قبول نہیں کیا۔ بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے شہاب زہری سے، اور جب میں شہاب زہری کی بات کروں تو یقین جانیے لوگ سمجھتے ہیں کہ جب میں نے اسے جناب ابو طالب کے معاملے میں سچا نہیں سمجھتا تو یہاں بھی سچا نہیں سمجھوں گا، ایسا نہیں ہے۔ شہاب زہری مطلقاً مردود نہیں ہے راوی، شہاب زہری مقبول ہے، لیکن اہل البیت کے بارے میں وہ میرے نزدیک مقبول نہیں ہے، اور اس کی وجہ میں نے بیان کی ہوئی ہے۔ بہرحال شہاب زہری سے جو بخاری کی روایت ہے وہ مستند ہے اس بارے میں کہ امام علی علیہ السلام نے 6 ماہ تک بیعت نہیں کی، اور کیوں نہیں کی اس کی وجہ بھی الاستیعاب کے اندر بھی بیان ہے، دیگر کتابوں کے اندر بھی، بلکہ یہاں پر اسی روایت کے اندر بھی یہ ہے، میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ امام علی علیہ السلام نے بیعت نہیں کی، اور یعنی فوراً بیعت نہیں کی گئی، اور بھی دیگر ساتھ میں موجود تھے، اس لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کے اوپر اجماع امت نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا اجماع نہیں ہے، سعد بن عبادہ نے تو آخر زمانے تک نہیں کیا، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے، تو یہ کچھ نام انہوں نے لکھے، کہتے ہیں علی والعباس والزبیر وسعد بن عبادہ، یہ چار اس امت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، یعنی یہ نام ہے، باقی نام بھی ہے لیکن یہاں پر انہوں نے ذکر کیے ہیں، انہوں نے بیعت نہیں کی، تو اجماع منعقد نہیں ہوا تھا سقیفہ میں۔ تو یہ بات سن لیجئے کہ جو ہمارے ہاں یہ جو بڑے اس وجہ سے لوگوں کی تکفیر کرتے ہیں کہ یا اسے اہل سنت سے نکال دیتے ہیں کہ اجماع امت ہے، اس کے اوپر کوئی اجماع نہیں ہوا۔ کہتے ہیں علی والعباس والزبیر وسعد بن عبادہ، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے تخلف کیا، یہ پیچھے ہٹے ہیں۔ فاما علی والعباس والزبیر فقعدوا فی بیت فاطمہ حتی بعث الیہم ابو بکر عمر بن الخطاب۔ کہتے ہیں بہرحال بات جہاں تک امام علی کی ہے، حضرت عباس کی ہے اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سیدہ زہرا کے گھر میں بیٹھ گئے تھے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ کہا، ان کو بھیجا لیخرجوا من بیت فاطمہ، تاکہ انہیں نکال لیا جائے سیدہ زہرا کے گھر سے، وقال له، اور ساتھ میں یہ بات بھی کہی، ان ابو، اگر انہوں نے انکار کیا، فقاتلہم، ان کے ساتھ قتال کرنا، یہ العقد الفرید کے اندر، فقاتلہم، ان کے ساتھ قتال کرنا، فاقبل بقبس من نار على ان يضرم عليهم الدار، تو انہوں نے ساتھ میں جب وہ آئے تو ساتھ میں جو ہمارے ہاں جو خاشاک وغیرہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے آپ آگ، جس کو بالن کہتے ہیں، وہ ساتھ میں لے آئے، وہ لکڑیاں وغیرہ، تاکہ گھر پہ شعلہ لگا دے۔ فلقیتہ فاطمہ، تو سیدہ زہرا کی ملاقات ہوئی، فقالت یا ابن الخطاب اجئت لتحرق دارنا، کیا آپ یہاں پر آئے ہیں ہمارے گھر کو جلا دے؟ قال نعم، انہوں نے کہا ہاں، او تدخلوا فیما دخلت فیہ الامہ، یا جب تک کہ وہ یہ جو لوگ ہیں
یہ اس معاملے میں نہیں آ جاتے جس میں پوری امت آ گئی ہے۔ پھر فخرج علی حتی دخل علی ابی بکر فبایعوا، پھر امام علی نکلے اور انہوں نے ابو بکر کے پاس آئے، ان کی بیعت کر لی۔ فقال له ابو بکر اکرہت امارتی، قال لا، کیا آپ میری امارت کو ناپسند کرتے؟ تو علی نے کہا، امام علی نے کہا لا نہیں، ولکنی علیت الا ارتدی بعد موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتی احفظ القرآن فعلیہ حبست نفسی۔ تو امام علی نے فرمایا نہیں ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں نے یہ عہد کر لیا تھا کہ میں اپنی چادر کو نہیں اوڑھوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد، یہاں تک کہ میں قرآن مجید کو محفوظ کر لوں، قرآن مجید کو جمع کر لوں، اور اسی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو روکے رکھا تھا۔ اور استیاب کے اندر بھی یہی ہے، تابعین بھی یہی مانتے ہیں کہ قرآن مجید کے جو جامع ہیں، قرآن مجید کو جمع کرنے والے، وہ امام علی علیہ السلام ہیں۔ قرآن مجید کو مدون کیا، جمع کیا، اور اسی عرصے کے اندر امام علی علیہ السلام نے اپنی جو مصروفیت تھی وہی بنائی۔ بہرحال یہ جو روایت ہے، جو یہاں پر جو ذکر ہے العقد الفرید کے اندر، یہ تاریخ کی کتاب ہے، یہ کوئی ایسی نہیں کہ یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس حوالے سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن یہاں تک بہرحال بات ضرور ہے کہ اس جگہ پر ہماری کتاب میں جو اہل سنت کی کتاب ہے، یہ واقعہ یہاں پر اس طرح مذکور ہے۔ اور یہ بھی ساتھ میں ہمیں بات سمجھ میں آ جاتی ہے، یہ جو اشخاص ہیں انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت سے فوراً بیعت نہیں کی تھی، بلکہ یہ سیدہ زہرا کے گھر میں بیٹھ گئے تھے یہ افراد۔ اگلی کتاب ہے المختصر فی اخبار سید البشر، جلد 1 صفحہ 195۔ یہاں دیکھیے وکذالک تخلف عن بیعت ابی بکر ابو سفیان من بنی امیہ، ابو سفیان نے بھی وہ بھی تخلف کیا تھا، وہ بھی پیچھے ہٹے تھے، انہوں نے بیعت نہیں کی تھی۔ ثم ان ابا بکر بعث عمر بن الخطاب الى علی ومن معه لیخرجهم من بیت فاطمہ رضی اللہ عنہ وقال ان ابوا علیک فقاتلهم، اگر انہوں نے انکار کیا تو فقاتلهم، ان کے ساتھ قتال کرنا۔ فاقبل عمر بشيء من نار على ان يضرم الدار فلقيته فاطمه رضی اللہ عنہ وقالت الى اين يا ابن الخطاب اجئت لتحرق دارنا قال نعم۔ تو اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، اور یہ کتاب ہے جناب جلد 1 صفحہ 195۔ اس کے مصنف ہیں المؤید عماد الدین اسماعیل ابن علی المعروف بابی الفدا، المتوفى 732 ہجری، تحقیق کی ہے دکتور محمد زینہم محمد عزب، الاستاذ یحییٰ سید حسین، الدکتور محمد فخری الوسیف، اور یہ دار المعارف سے چھپا ہے۔ کتاب السنہ، مصنف ہیں عبداللہ بن احمد بن حنبل الشیبانی، جلد 1 صفحہ 553 اور 554۔ بیعت ابی بکر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر کی بیعت، حدیث کا نمبر ہے 1291۔ حدثنا محمد بن اسحاق بن محمد المخزومی المصیبی، اخبرنا محمد بن فلیح بن سلیمان عن موسیٰ بن عقبہ عن ابن شہاب زہری سے، وہ کہتے ہیں وغضب رجال من المہاجرین فی بیعت ابی بکر رضی اللہ عنہ منہم علی بن ابی طالب وزبیر بن العوام رضی اللہ عنہما۔ حضرت ابو بکر کی بیعت کے بعد مہاجرین میں سے کچھ لوگ وہ غصے میں ہوئے، ان میں حضرت علی ہیں اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ہیں۔ صفحہ نمبر 554 میں لکھا فدخلا بیت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ داخل ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ زہرا کے پاس، ومعہم السلاح، ان کے پاس ہتھیار تھے۔ فجاءہما عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر آئے، فی عصابۃ من المسلمین فیہم اسید وسلمہ بن سلامہ بن وقش وہما من بنی عبد الاشہل ویقال فیہم ثابت بن قیس بن شماس اخو بنی الحارث بن الخزرج فاخذ احدہم سیف الزبیر فضرب به الحجر حتی کسر۔ تو یہ لوگ جب آئے، حضرت عمر کے ساتھ اور لوگ بھی تھے جن کے یہ نام تھے، اسید اور سلامہ بن وقش جو کہ بنی عبد الاشہل سے ہیں، اور ویقال فیہم ثابت بن قیس، ان میں ثابت بن قیس بن شماس بھی تھے جو کہ حارث بن خزرج کے بنی حارث بن خزرج سے ہیں۔ ان میں سے ایک نے زبیر کی تلوار کو لیا اور پتھر پہ مار کر اس کو توڑ دیا۔ موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں سعد بن ابراہیم نے کہا، مجھے بیان کیا ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف نے کہ عبد الرحمن بھی حضرت عمر کے ساتھ اس دن تھے، اور محمد بن مسلمہ نے حضرت زبیر کی تلوار کو توڑا تھا۔ 1291 یہ دیکھیں جناب کیا لکھتے ہیں المصیبی، یہ جو راوی ہے محمد بن اسحاق بن محمد المخزومی المصیبی، اس کے بارے میں لکھتے ہیں صدوق، سچا ہے۔ اگلے راوی محمد بن فلیح بن سلیمان الاسلمی الخزائی کے بارے میں لکھتے ہیں صدوق یہم، سچا ہے لیکن کبھی کبھی وہم کرتا ہے۔ موسیٰ بن عقبہ اور ان سے محمد بن اسحاق المصیبی نے روایت کیا۔ موسیٰ بن عقبہ کون ہے؟ موسیٰ بن عقبہ بن ابی عیاش الاسدی مولا آل زبیر، ثقہ ہے، فقیہ، امام فی المغازی، یہ امام ہے مغازی میں، روا عن الزہری وعنہ محمد بن فلیح، مات سنہ، ان کی وفات ہوئی 41 و 141 ہجری کے اندر، صحیح۔ تو یہ موجود ہے جناب یہ واقعہ السنہ، احمد بن حنبل، عبداللہ بن احمد بن حنبل کی جو السنہ ہے اس میں یہ واقعہ اس طور پر موجود ہے، اور نام بھی موجود ہیں کہ وہ یہ واقعہ یوں ہوا،
اور راوی بھی ثقہ ہیں اس کے. یعنی آگے کا جو واقعہ ہے اس میں یہ ہمیں ضرور ملتا ہے اہل سنت کی کتاب میں کہ کچھ ضرور ہوا ہے، لیکن وہ اس کی تفصیلات اتنی واضح نہیں ہو رہی. لیکن شاید یہ ہے کہ اگر ہم اس کی مزید تحقیق کریں تو کچھ تفصیلات واضح ہو جائیں. لیکن بہرحال یہاں تک اس لیے آپ دیکھیں کہ شیعہ جو لوگ ہیں جو حضرت عمر سے محبت نہیں کرتے، اگر انہیں یہ معلوم ہو کہ اگر سیدہ زہرا کو بھی کوئی رسول کی بیٹی کو دھمکی دے رہا ہے تو وہ تو پھر کیسے احترام کریں گے؟ اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمان ایک دوسرے کو سمجھ سکیں، ایک دوسرے کی مشکلات کو جان سکیں، اور ایک دوسرے کے بارے میں جو ہمارے دماغ میں غلط فہمی ہے کہ یہ لوگ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یا یہ کیوں اس طرح کرتے ہیں، یا کوئی یہودیوں کے ایجنٹ ہے، ان کے پاس کوئی دلائل نہیں ہے. دیکھیں خود سوچیں، اگر ایک شخص کو یہ معلوم ہو جائے، چلیں اس بات کو ہم پیچھے رکھ دیتے ہیں کہ واقعہ گھر جلایا گیا، دروازہ ہوا یا نہیں ہوا، لیکن اگر سیدہ زہرا کے بارے میں یہ بات کہنا کہ اگر یہ لوگ دوبارہ آئے میں گھر کو جلا دوں گا، پھر یہ جو شیعہ لوگ ہیں یہ ان سے ہم کیسے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ محبت رکھیں؟ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے یہ بات سمجھی کہ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، ایسا یہ بات غلط ہے. بلکہ ایک بھی ایسا اہل سنت کا محقق نہیں ہے کہ جس نے اس سند کو ضعیف کہا، بلکہ یہ سند صحیح ہے، اور اس کی جو تفصیلات ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور آپ کے اوپر ہے کہ آپ کی تحقیق کتنی ہے، آپ اس واقعے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. لیکن بہرحال مطلقاً اس روایت کا انکار کرنا انتہائی درجے کی جہالت، حماقت اور علم سے دوری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے.